बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, दो बड़ी शख्सियात के मुतल्लिक क्या इंकिशाफ हुआ और इमरान खान के इंटरव्यू को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। किरदार कौन है और गवाहियां अब कहां से आ रही हैं, इसकी निशानदही भी करेंगे। और फिर आईजी और जज के मुतल्लिक इमरान खान साहब की क्या हिकमत अमली होगी, पूरे का पूरा एक रोड मैप दे दिया, जलसों की क्या पोजीशन होगी, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खान साहब का बाहर निकलना, बाज लोग ये समझते थे कि शायद दिस इज द एंड ऑफ द रोड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही सियासी मैदान में जिस तरह करना चाहिए। दो सूबों के अंदर आपके पास हुकूमत है, 26 किलोमीटर वाले इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा केस शहबाज गिल का जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को बैक फुट पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुतादिद बयानात आ गए, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भी इसकी मजम्मत कुछ लोगों ने की, ख्वाजा साद रफीक ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी। और फिर यह भी कहा गया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एक कमेटी बना दी जाए। ये सब चीजें, खान साहब सड़क पे निकले हैं और इमरान खान जब निकलते हैं तो पाकिस्तान का अवाम जो है वो साथ निकलती है। पूरा मुल्क जो है वो पहिया जाम करना खान साहब के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और जो इंकिशाफात खान साहब ने किए, मैं वन बाय वन जो है वो आपके सामने रख देता हूं और फिर इसके साथ साथ हम इस चीज का भी जायजा लेंगे कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को क्या पैगाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वफाकी, उसको उन्होंने क्या पैगाम दिया। राय साहब, एक तो अहम ऐलान किया गया है कि वफाक के अंदर जो पुलिस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केसेस लड़े जाएंगे और ये मामला यहां पे नहीं रुकेगा। बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क के अंदर खान साहब ने लोगों को एक्टिव होने के लिए जो है वो कह दिया है। और जो सवालात खान साहब की तरफ से उठाए गए वो ये कहते हैं कि क्या कोई बैकडोर डील हुई है, ये इमरान खान साहब का सवाल है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिजिटल मीडिया से जो मुलाकात हुई उसमें भी खान साहब ने ये बातें रखी हैं कि लोगों को पाबंदी सलासल जो है वो किया जा रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि आसानी से इस्लामाबाद बंद कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। पंजाब हुकूमत में आने का जो मकसद था, इस पर भी सवाल किया गया, वो ये था कि लोगों की एक सपोर्ट मिल सके और हमजा को बाहर करना था पंजाब के अंदर, चूंकि उनकी हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करते। और फिर पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ अहम बातें की। और फिर एक सवाल उनसे ये भी हुआ इस रैली से पहले भी और फिर रैली में, जो उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तौसीह से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं जानता। और वो ये कहते हैं कि हर रोज कोई नई कहानी सुनने को मिलती है। इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के चोरों को बैक करवाने वाले फंस गए हैं। और 25 मई वाक़े के बाद पंजाब में पुलिस एहलकारों को तब्दील करना चाहा तो बताया गया कि पैगाम मिला है कि ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा पीटीआई के शोधा से मुतल्लिक मनफी मुहिम जानबूझकर निशाना बनाया गया। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी उन्होंने बात की और वो ये कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब संजीदा है तो अपने भाई के अरबों रुपए की जायदाद को पाकिस्तान में लेकर आए और फिर उसके बाद जो है हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। राय साहब, जो बातें उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कही, वो ये कहते हैं कि ताकतवर हलकों को उन्होंने पुकारा है कि क्यों साजिश नहीं हुई। चलो ठीक है, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नहीं रोका गया, लेकिन जो कुछ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अब इसका रास्ता रुकना चाहिए। और वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं, जब मुखातिब करके पुलिस से पूछा जाता है कि क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि जनाब हमारे बस में नहीं है। राय साहब, इनके बस में क्यों नहीं है और ये जो दो शख्सियात के मुतल्लिक इंकिशाफात हुए हैं, इसकी तफसील हमें बताएं। हाशमी साहब, पहले तो इस्लामाबाद से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, पिट पटास। तो इस्लामाबाद में खान साहब के इन अल्फाज के बाद कुछ हल्के जो मरियम नवाज के करीब हैं, जो नाम नेहाद दानिश्वर हैं, उन्होंने बाकायदा पिट पटास डाल दिया है। और वो ये कहते हैं कि खान साहब ने आईजी को धमका दिया, डीआईजी को धमका दिया और मजिस्ट्रेट साहिबा की शान में गुस्ताखी कर दी, ये कहकर कि हम मजिस्ट्रेट साहिबा के खिलाफ जब आएंगे हुकूमत में तो हम कार्रवाई करेंगे। हाशमी साहब, लोगों की यादाश्तें बड़ी कमजोर हैं। ये इंतहाई परले दर्जे की बदनीयती है, परले दर्जे का तासुब है कि आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले मरियम नवाज कैमरों के सामने ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
بینچ فکس کرتے ہیں. بینچ فکسر کا لفظ استعمال کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اسپاٹ فکسر، میچ فکسر، یہ کتنے سنگین الزامات ہیں. تو مریم نواز نے چیف جسٹس کے لیے بینچ فکسر کا لفظ استعمال کیا. یہ کہا کہ آپ کے ترازو کا رخ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک کامیڈی پروگرام کروایا ہاشمی صاحب. شاید ہمارے ویورز کو نہیں پتا کہ ایک کامیڈی پروگرام 3 رکنی جو بینچ تھا اس کے خلاف ایک کامیڈی پروگرام کروایا گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جو جج صاحبان ہیں جن میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل ہیں، ان کے خلاف ایک کامیڈی پروگرام پلان کر کے سپانسرڈ پروگرام کروایا گیا. لیکن اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ مریم نواز کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. مریم نواز نے کوئی توہین عدالت کر دیا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل، اور افسوس ان صحافیوں پر ہوتا ہے، ان نام نہاد دانشوروں پر ہوتا ہے جو خود کو دانشور تو کہلاتے ہیں، لیکن مریم نواز جب چیف جسٹس کے خلاف کیمپین کر رہی تھی اس پر مکمل خاموش تھے. اور آج جب خان صاحب نے میرٹ پر، سب کو پتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحبہ کا جو فیصلہ تھا وہ کتنا کمزور تھا، سب کو پتا ہے کہ آئی جی پولیس کی ریپوٹیشن کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا، سب کو پتا ہے کہ شہباز گل کی برہنہ تصاویر سامنے آ چکی ہیں. یہاں تک کہ ایسے صحافی جو خان صاحب کے ناقد بھی ہیں، مثال کے طور پر حامد میر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں. آج میں حامد میر صاحب کا ایک جی ٹی وی میں رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ اور عامر متین صاحب کے پروگرام میں میر صاحب کا ایک بیپر دیکھ رہا تھا. تو میر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ میرے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، تو کیا آپ اپنی اس بات پر قائم ہیں؟ تو حامد میر صاحب نے آج کے دن میں جی ٹی وی پر رؤف کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب کے پروگرام میں لائیو یہ کہا کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایویڈنس میں نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز گل کو الٹا لٹکایا گیا، ننگا لٹکایا گیا، برہنہ کر کے لٹکایا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا. اور پھر انہوں نے مخاطب کیا کہ میں یہ ایویڈنس یہاں ٹی وی پر تو شیئر نہیں کر سکتا، یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ایویڈنس رؤف کلاسرا صاحب کو اور طارق متین صاحب کو ان کے موبائل فون میں دکھا دیتا ہوں، ان کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، ان کو پرائیویٹلی دکھا دیتا ہوں. تو ہاشمی صاحب ٹی وی پروگرامز میں جو خان صاحب کے ناقد صحافی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہے. اور خان صاحب یہ بار بار، یعنی یہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تصاویر موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جو آپ کی میڈیکل رپورٹ آئی اس کے اندر ثابت ہو گیا، تو کیا ایسے آئی جی کے خلاف، کیا ایسے ڈی آئی جی کے خلاف، کیا ایسے پولیس افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو بالکل قانون کے مطابق ہے. ہمیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی ایسے آرڈرز آتے رہے ہیں کہ ایسے افسران کے خلاف کارروائی ہو. پھر خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک پورا میکانزم سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اس وقت بھی ایسے افسران کے خلاف کارروائی ہوتی رہی. اور اب بھی یہ ایک نارمل بات ہے کہ جو لوگ اس قسم کی سنگین بدعنوانی میں ملوث ہو، جو افسران، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. یہی بات خان صاحب نے کہی. پھر خان صاحب نے، ہاشمی صاحب، یہ سوال بھی کیا کہ نیوٹرلز، کیا آپ نیوٹرلز ہیں؟ کیا آپ واقعی نیوٹرلز ہیں؟ اگر آپ نے اس وقت کہا کہ جب میری حکومت گرانے کے لیے سازش ہو رہی تھی، اصل میں عمران خان صاحب کی حکومت کی بات نہیں ہے. اگر اس وقت کسی کی بھی حکومت ہوتی ہاشمی صاحب، پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کی بھی حکومت ہوتی اور وہ بیرونی سازش کے ذریعے اس کو گرایا جا رہا ہوتا، تو پھر تو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس، پاکستان کی افواج کے پاس، اور جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی سازشوں کو ناکام بنائیں، وہ نیوٹرل تو نہیں رہ سکتی تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ چلیں اس وقت آپ نیوٹرل رہے، بسم اللہ، یہ الفاظ استعمال کیے خان صاحب نے. لیکن خان صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اب بھی آپ نیوٹرل ہیں، واقعی نیوٹرل ہیں؟ کیونکہ خان صاحب اس وقت اس ملک کے 80% حصے پر حکمران ہیں، 80% حصے پر تحریک انصاف کی حکمرانی ہے، اور دوسری جانب اسلام آباد میں 25 کلومیٹر کے حصے پر جو زبردستی شہباز شریف کو مسلط کیا گیا. اگرچہ اسلام آباد پر بھی شہباز شریف کی حکومت نہیں بنتی، اسلام آباد کی 3 نشستیں بھی تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہیں. اگر آپ قومی اسمبلی کو ایک میئرمنٹ راڈ بنا لیں، اگر اس کو ایک پیمانہ بنا لیں، تو قومی اسمبلی میں بھی خان صاحب کی نشستیں
باقی تینوں بڑی جماعتوں سے زیادہ ہیں، یعنی پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، اور یہ جو آپ کی جے یو آئی ہے، اس سے زیادہ نشستیں تحریک انصاف کی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ 25 کلومیٹر والے جو مسلط کیے گئے حکمران ہیں، وہ تحریک انصاف جو 80% ملک کے حصے پر حکمران ہیں، ان کے اوپر اس قسم کی پرتشدد کارروائیاں بھی کر رہی ہے اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، اور امپریشن یہ بن رہا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں۔ یا تو اس کے اوپر کلیئرٹی آئے، یا تو اس کے اوپر کوئی وضاحت آئے، کوئی تردید آئے، لیکن کوئی کلیئرٹی بھی نہیں آ رہی، کوئی وضاحت بھی نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے خان صاحب نے یہ پوچھا، کیونکہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے ہاشمی صاحب، یہ تو بنایا ہی فوج سے ریلیٹڈ گیا ہے نا۔ اس میں تو یہ کہا گیا، امپورٹڈ حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ رانا ثناء اللہ کی کوئی توہین کر دی، ان کے اوپر کیس تو یہ بنایا گیا کہ فوج کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے شہباز گل کے خلاف یہ کیس بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام کارڈز اس وقت میری جیب میں موجود ہیں، میں چاہوں تو ایک کال پر پورے اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں۔ اور کیوں نہیں کر سکتے ہاشمی صاحب؟ سب نے دیکھ لیا کہ ان کی عوامی طاقت جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا، الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا، پنجاب حکومت ملی ہوئی تھی، وفاقی حکومت ملی ہوئی تھی، مسٹر ایکس وائی ملے ہوئے تھے، تمام ریاستی فیکٹر ملے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی عوامی طاقت سے خان صاحب نے پنجاب کو فتح کر لیا۔ اتنی بڑی دھاندلی کے باوجود پنجاب کو اور لاہور کو خان صاحب نے فتح کیا۔ تو آپ امیجن کریں، اگر خان صاحب کال دیں کہ اسلام آباد کو بند کریں، تو پھر کون روک سکتا ہے خان صاحب کو اسلام آباد بند کرنے سے روکنے کے لیے؟ کیوں خان صاحب کو اس نہج پر پہنچا رہے ہیں آپ؟ کیوں خان صاحب کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ اور تحریک انصاف کے جو کروڑوں سپورٹرز اور ووٹرز ہیں، یہ اصل میں تحریک انصاف کو یا خان صاحب کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا، یہ 12 کروڑ 14 کروڑ پاکستانی عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اس ملک کے جو مالک ہیں وہ پاکستانی عوام ہیں، وہ عوام جو ووٹ ڈال کر منتخب کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران کون ہوگا، وہ ہے اصل اس ملک کے مالک۔ تو اگر آپ 12-14 کروڑ لوگوں کو اس طرح سے دیوار پر لگائیں گے تو کیا ملک میں انتشار نہیں پھیلے گا؟ آپ اس وقت سوچیں کہ جو 12-14 کروڑ اس وقت ووٹر اور سپورٹر ہے تحریک انصاف کا، کیونکہ جو سارے آپ کے سرویز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہو تو خان صاحب 70% تک ووٹ لیں گے۔ تو جب ان کے ووٹ کے اوپر ایسا ڈاکہ پڑے گا، جس لیڈر کو وہ ووٹ دیتے ہیں، جس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف اس طرح کے یک طرفہ ایکشن ہوں گے تو ان کے دل میں کس کے لیے سوالات کھڑے ہو رہے ہوں گے؟ کس کے لیے سوالات کھڑے ہو رہے ہوں گے اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہے ہاشمی صاحب، کہ ہمارے 12-14 کروڑ جو لوگ ہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز، اسی طرح نون لیگ کے سپورٹرز، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز، باقی بھی جماعتوں کے سپورٹرز، جو ان کا حق بنتا ہے ووٹ کے ذریعے جتنی ان کی نشستیں بنتی ہیں یا ان کا جو حکومت میں حصہ بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے۔ تو کیا یہ 12-14 کروڑ لوگوں کو آپ کدھر بنگلہ دیش میں شفٹ کر دیں گے، نیپال بھیج دیں گے، انڈیا بھیج دیں گے، اسرائیل بھیج دیں گے؟ کیا کریں گے ان 12-14 کروڑ لوگوں کے؟ 12-14 کروڑ لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ کس طرح سے روکیں گے؟ تو یہ پوائنٹ بار بار خان صاحب بتا رہے ہیں کہ حالات کو انتشار کی جانب مت لے کے جائیں۔ ہاشمی صاحب، یہاں پہ لوگ مطالعہ پاکستان سے بڑے متاثر ہیں، ہمارے بہت سے ویورز ہیں، تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹرز ہیں جو مطالعہ پاکستان سے بہت متاثر ہیں۔ ہماری 3 نسلوں کو مطالعہ پاکستان سے متاثر کیا گیا، ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ ہم ایک عظیم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس سے بہترین ملک ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم ایک بڑے خوش قسمت ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب، یہ برین واش کیا گیا ہے تاکہ لوگ سوالات نہ کریں۔ یہ اصل میں پاکستان کی 3 جنریشنز کا برین واش کیا گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ جذباتی لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے، لیکن ہاشمی صاحب کیا ایک سانحہ ہمارے ساتھ ہو نہیں چکا؟ 1971 میں اگر یہ ملک 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، پاکستان کی سلامتی کو دوبارہ سے خطرات لاحق نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ اس طرح سے انتشار نظر آ رہا ہے کہ پھیل رہا ہے اور اس کو روکنے کے بجائے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ وہ انتشار مزید پھیلنا شروع ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے ہاشمی صاحب کہ ایک جماعت
جو کہ 70% لوگوں کی حمایت جس کے پاس موجود ہے، ایک لیڈر جو پاکستان کی سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہے، ایک لیڈر جس کی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی، پنجاب حکومت ہے اس کی، وہاں پر کراچی کے شہری علاقے کا مینڈیٹ ہے، وفاق کی 3 سیٹیں اس کے پاس موجود ہے، قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے کبھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، کبھی بدنیتی کی بنیاد پر اس کو نااہل کروانے کی کوشش کریں گے، تحریک انصاف کو اگر آپ کلعدم کروانے کی کوشش کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ملک کے اندر ایسا انتشار نہیں پھیلے گا کہ جس کو کوئی ادارہ نہیں روک سکتا؟ سری لنکا کی مثال لے لیں، اور بھی دنیا میں ہاشمی صاحب بڑے بڑے ملک ایسے ہیں جہاں پر اسی قسم کی غلطیاں کی گئی تھیں، اور پھر اس انتشار کا نتیجہ جو ہے وہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے. خان صاحب بار بار یہ کوشن دیتے ہیں کہ ان کی یہ پوری خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف پاک فوج کی سب سے بڑی سپورٹر رہی ہے. ہاشمی صاحب، یہ پاک فوج کے جو 5th جنریشن وار تھی، جو پاک فوج کے خلاف چلائی گئی تھی انڈیا سے، تو اس کے سب سے بڑے ڈیفینڈر یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کو یہ نون لیگ والے تانے دیتے تھے کہ آپ تو 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے ہیں. تو جو لوگ آپ کی ڈھال ہیں، جو لوگ آپ کی ڈھال رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کی ڈھال آگے بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو سوشل میڈیا چلانے کا فن بھی آتا ہے، اسی طرح یہ اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ایک امپریشن اس وقت مریم نواز کے منہ سے اور پی ڈی ایم کے منہ سے سنا ہوگا کہ یہ نام نہاد کچھ سمپتائزر بنے ہوئے ہیں فوج کے، سب کو پتا ہے، فوجی جوانوں کو بھی پتا ہے، فوجی قیادت کو بھی پتا ہے، فوجی افسران کو بھی پتا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی پتا ہوگا کہ میاں نواز شریف اور یہ پی ڈی ایم فوجی قیادت کے متعلق اور ہماری فوج کے خلاف کس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے رہے. ایاز صادق نے ہماری فوج کی جو شاندار فتح تھی اس کو کس طرح سے شکست میں بدلنے کی کوشش کی. تو یہ کبھی بھی ہماری فوج کی ڈھال نہیں بن سکتے، یہ پی ٹی آئی تھی جو اس فوج کی ڈھال تھی. تو اس وجہ سے خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر سیاسی قوت اپنی فوج کو اگر کمزور کرے تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہوگی. اس حالات سے بچنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور ادارے آمنے سامنے آئیں. اس وجہ سے خان صاحب بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں اس نہج تک نہ لے کے جائیں جہاں ہمیں اس قسم کا احتجاج کرنا پڑے جو کسی کے پھر جس کو کنٹرول کرنا اور جس کو قابو کرنا کسی کے بس میں نہ رہے. اچھا رائے صاحب، یہ عوام کو کیسے موبلائز کرنا ہے یہ خان صاحب نے بتا دیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک روڈ میپ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب روزانہ کی بنیاد پر نکلیں گے. آج وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں قوم کو ایک نیا روڈ میپ دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ سڑکوں پر پوری قوم ان کے ساتھ نکلے گی. چنگیز خان بھی خوف پھیلا کر حکومت کرتا تھا. فوج کے خلاف بولنے والے لیگی رہنماؤں پر مقدمات کریں گے. یہ رائے صاحب بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، کیونکہ جیسا آپ نے بھی پہلے بتایا کہ ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے، اور یعنی کسی اور کا ایکشن لیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ نے جس طرح ذکر کیا، کون ایکشن لے گا. پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کے پولیس افسران کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر آئے. اب یہ اوپر کہاں سے آرڈر آئے؟ اور سپریم کورٹ اب شہباز گل کا تشدد کا نوٹس لے، اور شہباز گل کمزور ہے، ڈیزل کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اگر ہم خوف آگے جھک گئے تو سامنے غلامی قوم کا فیصلہ کن مرحلہ ہے. اور بھی رائے صاحب نے باتیں کی کہ عوام کا سمندر کون روک پائے گا. ہماری ایجنسی دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ہے، سازش کا پتہ چل گیا تھا، جو ظلم کرتا ہے پوچھنے پر کہا جاتا ہے کہ کہیں اور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں رائے صاحب ٹھیک ہیں. خان صاحب نے روڈ میپ بھی دے دیا. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ٹکراؤ کی طرف ساری چیزیں جا رہی ہیں؟ خان صاحب کا باہر نکلنا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک عمران خان نکلتا ہے. جب عمران خان نکلتا ہے تو پوری قوم باہر آ جاتی ہے. وفاق کس طرح کنٹرول کر پائے گی؟ یہ صرف کہہ دینا کہ ہم بھی مقدمے کریں گے عمران خان کے اوپر کہ ایک آئی جی کو جو ہے وہ دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے تو مقدمے ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈراپ سین بہت جلدی ہوگا؟ کیونکہ ان جماعتوں میں تو کوئی ایسا نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے اپنی حکومت کر رہے ہیں. ان کے اپنے گھر کے بڑے مسائل ہیں کہ کس طرح اس حکومت کو چلائیں. تو رائے صاحب یہ چیزیں رکیں گی کہاں پر؟ کیونکہ عمران خان کو اب کیا چیز روک سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن سے فیصلہ کروا کے نااہل کر دیا جائے گا. کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ
جو ایک حلقے میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں الیکشن کمیشن کے اندر چیلنج کیے گئے ہیں، اب الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب پنجاب میں ہم پولیس افسران کے کوئی تبادلے یا تقرر کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں تو اس وقت چڑیا گھر سے کوئی کال آ جاتی تھی. یہ خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ چڑیا گھر سے کال آ جاتی تھی اور ہم یہ کارروائی نہیں کر پاتے تھے. اب ہاشمی صاحب، پنجاب میں پہلے بھی ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، اب بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو یہ پھر کہاں سے کالز آ رہی ہیں، کہاں سے کالز آ رہی ہیں اور کہاں سے افسران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ احکامات نہ مانیں، یعنی پنجاب حکومت کے احکامات نہ مانیں. دوسرا، جو فضل الرحمان کے متعلق بات کی خان صاحب نے، ہاشمی صاحب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت فضل الرحمان نے اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے، اور عبدالغفور حیدری نے سینٹ میں، ہاشمی صاحب سینٹ میں فوج کو بلیک میل کرنے کے لیے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ تقریر کی اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہماری جنگ اب جی ایچ کیو کے ساتھ ہوگی اور ہمارے پتھروں کا رخ اب جی ایچ کیو کی جانب ہوگا. تو ہاشمی صاحب، اس وقت مجھ جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ اور جو پاکستانی تھے، انہوں نے فضل الرحمان اور فضل الرحمان کے یہ جو سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو اس وقت وہ نشانہ بنا رہے تھے، تو اس کی کتنی مذمت کی. یہ پاکستانی اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا، فوج سے یہ بھی کہا گیا کہ فضل الرحمان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف ایکشن لیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا ایکشن فضل الرحمان کے خلاف نہیں ہوا. وہ قوم پرست عناصر، یعنی تمام قوم پرست عناصر تو ریاست مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ قوم پرست عناصر جن کے متعلق اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ ریاست مخالف عناصر ہیں، یہ فوج مخالف عناصر ہیں، انہوں نے کس قسم کے بیانات دیے کہ ہم آپ کے افغانستان اور ایران پر جو آپ نے فینسنگ کی ہے، جو باڑ لگائے ہیں، وہ ہم اٹھا کے پھینک دیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جنرل باجوہ کا ایک دورہ ہوا تھا کوئٹہ کا، اور اس وقت جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ یہ جو باڑ لگائے گئے ہیں اس میں ہمارے فوجیوں کی، ہمارے جوانوں کی قربانیاں اور ان کا خون شامل ہے، اور ہم یہ جو لہو ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ جو باڑ ہیں یہ امن کے باڑ ہیں. تو اس وقت ایک بس پیغام تو دیا گیا، لیکن عملی طور پر کیا کارروائی ہوئی؟ مریم نواز کے خلاف کیا ایکشن کیا گیا؟ مریم نواز چلیں، جنرل فیض حمید کو تو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا، جنرل فیض حمید کے خلاف جو کیمپین چلی اس کے خلاف اگر کوئی ایکشن نہیں ہوا تو چلے نہیں ہوا، لیکن مریم نواز نے تو پوری فوج کو نشانہ بنایا اور یہ ٹویٹ کیا ہاشمی صاحب جب وہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہاری کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج سے آزادی کے نعرے لگ گئے. یہاں پہ تو انہوں نے پوری فوج کو ہٹ کیا تھا، لیکن مریم نواز کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہاں پہ ایک شہباز گل کا جو بیان تھا، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لائیو ہوتے ہیں، چونکہ میں ایک ٹی وی پروگرام بہت عرصے کرتا رہا ہوں، ابھی بھی ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت کرتا ہوں بہت باقاعدگی کے ساتھ، تو جب آپ لائیو ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے نادانستہ کبھی کبھار کوئی فکرہ ایسا نکل جاتا ہے جو کہ نامناسب ہوتا ہے. کوئی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ شہباز گل کا انٹینٹ اس قسم کا ہوگا جس قسم کا ایک تاثر بنایا گیا. لیکن چلے شہباز گل کے متعلق آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فکرہ ان کے منہ سے نکل گیا، تو ان کو آپ ایک قانونی عمل سے گزاریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو الٹا لٹکا کر تشدد کیا جائے، انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا جائے، اور پھر وہ چیف آف سٹاف ہے عمران خان صاحب کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تشدد کیا گیا ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو کوئی بٹوین دی لائنز جو ہے وہ میسج بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو ایک اندھیر نگری ہے، اور اس سے پھر آپ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس مسلط کی گئی حکومت کو قبول کروانے کی یہ کوشش ہے، لیکن اس طرح سے تو اس مسلط حکومت کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اس حکومت کے لیے جو ایک ناقبولیت کے جذبات ہیں وہ تو زیادہ بھڑکیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی غم و غصہ اور نفرت اس حکومت کے لیے پہلے تھی عوام میں، وہ شہباز گل کے کیس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جس طرح عمران خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ شہباز گل کے معاملے پر ان کو بھی ایک تشویش ہے، تو جس طرح وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح وہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، تو اس سے تو وفاقی حکومت کے لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے
اور اداروں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کوئی بہت اچھی مثبت صورتحال نہیں پیدا ہوگی. اس امپورٹڈ حکومت کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے اوپر تو کرپشن کے ایسے الزامات ہیں جو عدالتوں سے اس طریقے سے ثابت ہوئے کہ عدالتوں نے ان کو مفرور اور اشتہاری اور مجرم قرار دیا. لیکن اگر کسی کو پرواہ ہونی چاہیے تو پاک آرمی کو، پاک فوج کو اور فوجی قیادت کو ہونی چاہیے. ہاشمی صاحب، 3 بائنڈنگ فورسز، یعنی ایک پاک آرمی پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس تھی، اسے بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے جو کہ پورے ملک کو ایک لڑی میں پروتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، پھر یہ جو آپ کا بالا کوٹ والا مس ایڈونچر کیا گیا اور ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہوا، تو پوری قوم اس پوری صورتحال میں یکجان ہو جاتی ہے. سارے آپ کے جو تعصبات ہیں، علاقائی تعصبات، رنگ و ثقافت کے تعصبات، یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ملک پورا اور پوری قوم یکجان ہو جاتی ہے. اسی طرح کرکٹ، یہ ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے. اور پھر اب خان صاحب اس ملک کی سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہیں، تو آپ ملک کی سب سے بڑی بائنڈنگ فورس جو قوم کو اکٹھا کر کے رکھ سکتا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے تو پھر ہاشمی صاحب اس ملک میں بدامنی، انتشار بھی اس قسم کا کہ خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ہم پھر اس ملک کو اس نہج پر لے جائیں گے. صاحب، یہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. ملک کے اندر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ سوال بھی ہوا اکانومی، شہباز شریف نے ایک دفعہ نہیں 14 اگست کو بھی یہ بات کی، اس سے پہلے بھی کی کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ آئیں اور بیٹھ کر بات کریں. اس کا جواب بہت انٹرسٹنگ آیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کہیں نا، شہباز شریف صاحب، کہ وہ اپنے سارا پیسہ جو ملک سے باہر لے کر گئے وہ پاکستان لے کر آ جائیں، تو ہم بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر لیں گے. اور پھر ایک فوج ہے عمران خان کے اوپر، اور ایک فوج جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو زیر کیا جا سکے. یہ اپوزیشن جماعتوں کی جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان جماعتوں کی 13-14 جماعتوں کی امپورٹڈ حکومت کی، جس میں اسما بخاری صاحب بھی شامل ہیں، اور ان کو بھی خان صاحب نے جو ہے وہ سوال ان سے بھی کیا کہ آپ اپنے خامند کو حوالے کریں، تو پھر سب کچھ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پریشرائز کیا جاتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں. رائے صاحب، یہ دونوں جو باتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کسی موڈ میں ہیں اب کسی سے بات کرنے کے؟ چونکہ گفتگو اور بات تو بہت دور نکل گئی ہے، سڑکوں پہ لانا، روڈ میپ دے دینا اور سب کچھ ہو جانا، اب تو بات بہت دور نکل گئی، اور خان صاحب اب نہیں لگتا کہ میز پر آ کر بات کریں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ازما بخاری کے متعلق تو اس وجہ سے خان صاحب نے بات کی کہ ایک سوال کر لیا گیا تھا ازما بخاری کے متعلق خان صاحب سے، کیونکہ ازما بخاری نے ایک پروگرام میں یہ اعتراف جرم کیا اور یہ کہا کہ ہاں، ہم نے تشدد کا نشانہ بنایا شہباز گل کو، ہاں ہم نے شہباز گل کو مارا، ہاں ہم نے شہباز گل کو اذیت دی اور شہباز گل کو ہم نے قید کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم شہباز گل کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچ سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے ازما بخاری کے، جو کہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بولے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے، حالانکہ ازما بخاری کے متعلق خان صاحب براہ راست بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک سوال کیا گیا تو خان صاحب نے اس کا پھر جواب اس کانٹیکسٹ میں دیا. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میثاق معیشت، خان صاحب کس کے ساتھ میثاق معیشت کریں؟ ایسے عناصر کے ساتھ میثاق معیشت ہو سکتا ہے؟ کچھ سپریم کورٹ سے پوچھ لیں، ہائی کورٹ سے پوچھ لیں، فوجی قیادت سے پوچھ لیں، کسی اور ادارے سے پوچھ لیں، اسٹیٹ بینک سے پوچھ لیں، پاکستان کے کسی اور مالیاتی ادارے سے پوچھ لیں، عوام سے پوچھ لیں، کسی اخلاقی پیمانے کو دیکھ لیں، آئینی پیمانے کو دیکھ لیں، قانونی پیمانے کو دیکھ لیں کہ کیا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ کوئی میثاق ہو سکتا ہے، کوئی میثاق معیشت ہو سکتا ہے جس نے ملک کا 16 ارب روپیہ لوٹا ہو، جس کے اوپر ملک سے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجوانے کا نہ صرف الزام ہو بلکہ اس کے خلاف چالان عدالت میں جمع ہو گیا ہو اور جو 2 دن کے بعد جیل جانے والا ہو؟ کیا میاں نواز شریف سے میثاق معیشت ہو سکتا ہے جو کہ سپریم کورٹ سے نااہل قرار پانے کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر جو احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر ہوئے ان میں کرپٹ قرار پائے اور پھر عدالتوں نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دے دیا؟ شہباز شریف کے داماد، شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز، شہباز شریف کی بیٹی، شہباز شریف کی اہلیہ، سب کے سب مفرور، پورا کا پورا ٹبر مفرور. عدالت نے پورے ٹبر کو مجرم قرار دیا، پورا ٹبر یہاں سے بھاگ گیا.
تو کیا ان کے ساتھ میثاق معیشت کریں خان صاحب، یا پھر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کے میثاق معیشت کریں، جن کے اوپر 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس ہے؟ وہ بائی دا وے وہ اومنی گروپ کے کیسز کا کیا بنا ہاشمی صاحب؟ دیکھیں وہ کیسز بھی کس طرح سے ڈیڈ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے تو پھر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور اور شرجیل میمن، یعنی ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ خان صاحب میثاق معیشت کریں، یہ ایک موزیکا خیز بات ہے۔ خان صاحب کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ اگر خان صاحب بیٹھیں گے تو لوگ تو پھر خان صاحب سے سوالات کرنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ان لوگوں کے متعلق تو عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ ان کو یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ اب تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ کبھی بھی قابل قبول ہوگا کہ اس قسم کے کرپٹ لوگ جو کہ 30 سال اپنی باریاں لے چکے، ملک کو نچوڑ چکے، ان کی کرپشن کی فائلز ISI کے پاس موجود ہیں، سب کو پتا ہے کہ ان کے کرپشن کے ریکارڈز جو ہیں پاکستانی ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ ریکارڈز مجھے دکھائے بھی گئے، تو خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ نہ صرف خان صاحب بلکہ پاکستان کے اندر بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ سے اس ملک پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور پھر ہاشمی صاحب ان کے مسلط ہونے کے بعد اگر کوئی عام آدمی کے حالات میں بہتری آ جاتی تو پھر بھی کہا جاتا، ایک چلیں ایک ایکسکیوز یہ دے دیتے کہ عام آدمی کے حالات میں کوئی بہتری آ گئی۔ عام آدمی کے حالات تو بدتر ہو گئے ہاشمی صاحب۔ 4 مہینے کے اندر جو عام آدمی کی چیخیں نکلی ہیں، یہ چیخیں کوئی سن رہا ہے؟ کوئی ریاستی ادارہ ہمارا سن رہا ہے؟ ہمارے ادارے سن رہے ہیں؟ ہمارا جو قانون کا نظام ہے وہ سن رہا ہے؟ ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ سن رہی ہے؟ ہمارے باقی ملک کے جو ذمہ داران ہیں وہ سن رہے ہیں؟ ہمارے فوجی بھائیوں کے گھر بھی تو یہ بجلی کے بل جاتے ہوں گے ہاشمی صاحب۔ جو 1 تاریخ کو بجلی کے بل، جس دن یہ بل آتا ہے ہاشمی صاحب، تو بل کو دیکھنے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بل بنا ہوگا۔ اور آپ ٹویٹر کو جا کر سرچ کریں، ہر دوسرا بندہ اپنے بل کی کاپی وہاں پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ اور خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ جتنا یہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوگا، آپ دیکھیں سیاسی فائدہ تو اس میں تحریک انصاف کو ملے گا، خان صاحب کو ملے گا، لیکن اس قوم کا کباڑا ہو جائے گا، اس ملک کا کباڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ سیاسی فائدہ دیکھیں تو جتنے دن یہ حکومت رہے گی اتنے لوگ اس سے بدزن ہوتے چلے جائیں گے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تک ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ لوگ جس طریقے سے پرس رہے ہیں اس وقت مہنگائی میں، تو لوگوں کا تو مزید کچومر نکل جائے گا۔ اس وجہ سے خان صاحب ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا اب ایک ہی حل ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، ملک کے اندر انتشار کی جانب جو حالات جا رہے ہیں ان حالات کو روکیں، اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، کوئی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سری لنکا جیسا، ترکی جیسا یا کسی اور ملک جیسا احتجاج نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے، جس طرح سے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں خان صاحب نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جس طرح سے لوگ از خود نکلے عمران خان صاحب کی حکومت سازش کے ذریعے گرنے کے بعد، تو یہ بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی ہے۔ بہت شکریہ راج صاحب۔ ویر جی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔